रहीम। सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। मोहतरम नाज़रीन व नाज़रात, हुसैनिया.com और almahdi.tv.com के व्यूअर्स की खिदमत में हुसैनिया पासमोर टोरंटो कनाडा से सखावत हुसैन संदरालवी आपका मेज़बान आप तमाम की खिदमत में अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू और ईद मबअस यौम बेसत रसूल की मुबारकबाद पेश करता है। आज मेरे साथ दो मेहमान हैं। मेरी दाईं जानिब अल्लामा अलहाज सैयद फरत हुसैन मूसवी हैदराबादी, मेरी बाईं जानिब शायर अहले बैत जनाब आगा सरोज साहब। ये दोनों हजरात किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। लगभग 44 साल से अल्लामा साहब ने नॉर्थ अमेरिका में दीन इस्लाम की तबलीग, मकतब अहले बैत की तरवीज का जो बेड़ा उठा रखा है वो किसी से मख्फी नहीं है। और इस वक्त दुनिया अदब में, दुनिया उर्दू में आगा सरोज का नाम सर फहरिस्त है। वो अदब के बेहतरीन शाहकार हैं और उनकी शायरी में गज़ल नज़्म के अलावा जो उम्दा पहलू है वो मनक़बत अहले बैत इस्मत व तहारत, क़साइद, सलाम, मरसिए वग़ैरह है। अल्लाह ताला उनकी तौफ़ीक़ात आलिया में इजाफ़ा फरमाए। आज का हमारा प्रोग्राम जो हुसैनिया.com पर लाइव जा रहा है और अलमहदी टीवी पर इंशाअल्लाह बाद में दिखाया जाएगा, दो मुनासबतों से है। मेराज की मुनासबत से, शब मेराज जो कल गुजरी है, जिसमें हुजूर करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बइज़्न इलाही मा फ़ौक़ल अर्श ले जाए गए और जिनको इस शब में मौला अली की विलायत का हुक्म दिया गया, साथ ही वजूद फ़ातिमा का तोहफ़ा दिया गया और साथ ही इस शब में नमाज फ़र्ज हुई। बेसत का दिन इत्तेफाक से 27 का दिन जो आज जिस वक्त हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं ये बेसत का दिन है, यानी आज के रोज़ हुजूर अकरम को ज़ाहिरी तौर पर ऐलान रिसालत का हुक्म दिया गया। तो मैं चाहूँगा कि सबसे पहले अल्लामा अलहाज फरत हुसैन मूसवी साहब मेराज और मबअस दोनों के बारे में मुख्तसर गुफ्तगू करें, फिर हम आगा सरोज साहब से कलाम सुनेंगे और फिर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँगा। बिस्मिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल मुसद्ददिल महमूद अल अहमद अश-शफ़ीइल मुज़्नबीन ख़ातिमुल अंबिया वल मुरसलीन अबुल क़ासिम मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व अला अहलि बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन व लअनतुद दाइमतु अला आदाइहिम अजमईन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं नाज़रीन को ये ख़ास मौके पर मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ और इस पर गौर करने की ज़रूरत है कि शब मेराज और
بعثت کو جو اللہ تعالیٰ نے ایک ہی تاریخ میں منسلک فرمایا ہے، اور یہ ایک بڑی اہم موضوع کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ بعثت سے پہلے ہم کو یہ غور کرنا ہوگا کہ یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش، بلکہ پیدائش سے پہلے بھی بہت سی ایسی نشانیاں تھیں جس کے ذریعے یہ اظہار ہو رہا تھا کہ نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رہیں گے۔ اس کے باوجود اعلان بعثت کیا گیا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بعثت اچانک نہیں ہے، بلکہ پیدائش کے وقت بھی کچھ ایسی چیزیں تھیں جو حضرت عبد المطلب نے بیان فرمائی ہیں کہ عالم اس وقت جو عالم تھا جہاں جہاں تک کہ نشانیاں مل سکتی تھیں، ہم نے دیکھا فارس میں اس کی نشانی تھی، یمن میں، روم میں، سب کو اطلاع ہو چکی تھی کہ ایک وہ نبی پیدا ہو چکا ہے جس کی پیشین گوئی کی گئی تھی، عالم شہود۔ تو یہ بہت اہم چیز ہے کہ بعثت ایسی چیز نہیں تھی کہ لوگوں کو بالکل اطلاع ہی نہیں تھی کہ نبی ہونے والے ہیں، اور اچانک ایک دن اعلان ہوا کہ میں اللہ کی طرف سے تمہاری طرف بھیجا گیا ہوں، اور میری رسالت کو قبول کرنا ہر ایک کے لیے فرض کیا گیا، بلکہ یہ چیز طے ہو چکی تھی۔ اب تاریخ کے لحاظ سے یہ غور کرنا ہوگا ہم کو کہ کون کون سے لوگ ہیں، کون کون سی شخصیتیں ہیں جس نے نبی کو بعثت کے اعلان سے پہلے ہی نبی قبول کر لیا تھا، کیونکہ آپ کی اس دور میں، بچپن کے دور میں، بہت سے وفود آیا کرتے تھے مکہ مکرمہ میں، جنہوں نے آ کر خاص طور پر آپ کے سامنے اس چیز کا اظہار کیا اور کہا کیا آپ نبی ہیں؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے جواب دیا کہ نماز ادا کرتے رہو اور زکوٰۃ کا سلسلہ جاری رہے، اور کوئی اور شریعت آپ نے اس وقت ظاہر نہیں فرمائی۔ تو ویسے لوگوں کو اطلاع ہو چکی تھی، اور جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ آپ کو صادق و امین بھی کہنے لگ بہت سے مقامات پر اس چیز کا چرچا ہو چکا تھا کہ آپ صادق و امین بھی ہیں۔ تو یہ صرف مکہ نہیں تھا، بلکہ وہاں سرزمین عرب اور جزیرہ عرب میں اس کی اطلاع ہو چکی تھی کہ ایک شخصیت پیدا ہو چکی ہے جو سب سے منفرد ہے، جس کا خاص مقام ہے اس وقت۔ اور یہ حیرت کی بات ہے کہ بعض ایسے لوگ جو بعد میں اسلام کی طرف رغبت کی ہے، تو انہوں نے مگر اس دور میں قبول نہیں کیا، مگر راہب بحیرہ نے یقیناً قبول کیا۔ 12 سال کا سن شریف تھا جب آپ کا، جب بوسرا کی طرف جا رہے تھے شام میں، اور حضرت ابو طالب بھی ساتھ تھے، تو دونوں نے اس وقت قبول کیا کہ آپ اللہ کے بھیجے ہوئے وہی نبی ہیں جن کا تذکرہ پہلی کتابوں میں کیا گیا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ ورقہ ابن نوفل بھی وہ ہے، شخصیت ہے جو بعثت سے پہلے یہ جانتے تھے کہ آپ نبی ہیں، اور حضرت خدیجہ نے اس چیز کا اظہار کروایا بھی کہ انہوں نے کہا کہ ہاں آپ نبی ہیں، بلکہ بتلایا جاتا ہے کہ ملاقات بھی ہوئی، اور اس میں 2 چیزیں ہیں کہ ملاقات کب ہوئی، یا گھر میں ملاقات ہوئی کہ نبی تشریف لے گئے تھے، یا وہ موقع تھا کہ جب نبی نے اعلان بعثت کے بعد طواف شکر کرنے کے لیے جب آپ خانہ کعبہ کے قریب آئے تھے وہاں پر ملاقات ہوئی۔ یہ تاریخ طبری میں اس کے تذکرے ہیں۔ تو ویسے ورقہ ابن نوفل بھی وہ تھے کہ جنہوں نے نبی کو اور نبی کی نبوت کو قبول کیا۔ ہاں یقیناً اس وقت نہ کوئی کلمہ تھا اور نہ کوئی کلمہ پڑھا گیا، کلمے کا کوئی تصور اس وقت ظاہراً نہیں تھا، مگر نبوت کے قبول کرنے میں 28 سال قبل بعثت ہم حضرت ابو طالب علیہ السلام کو اور راہب بحیرہ کو پاتے ہیں، اور نہ جانے کتنے سال قبل بعثت سے ورقہ ابن نوفل نے اس چیز کا اظہار کرنا شروع کر دیا تھا کہ آپ نبی ہونے والے ہیں۔ بلکہ آپ تذکرہ، وہ تو تعجب کی یہ بات ہے کہ جب معاذ اللہ یہ کہا جاتا ہے کہ ورقہ نے جب کہا کہ آپ نبی بننے والے ہیں، اور نہ جانے میں اس وقت رہوں کہ آپ کو ہجرت کرنا ہوگا، تو کہا جاتا ہے کہ نبی نے خود حیرت کا اظہار کیا، اور ایسے کہ جیسے آپ کو خود اطلاع نہ ہو، جبکہ نبی اللہ کی طرف سے علم ہر قسم کا لے کے آئے تھے۔ اللہ نے حکم ہی یہ دیا تھا۔ بعثت کی جو مناسبت سے یہ بتلانا ضروری ہے کہ 4 جو منصب آپ کو دیے گئے تھے، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اس ایک آیت کے تحت ہم 4 اہم موضوع دیکھ رہے ہیں
کہ آپ کو جو بھیجا گیا تھا وہ آیات کی تلاوت کے لیے بھیجا گیا، اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ آپ لوگوں کو پاک و تزکیہ نفس کی ضرورت تھی، اور اسی لیے روح تو اللہ کی طرف سے امر رب ہوتا ہے، اسی لیے تزکیہ نفس کا کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد کتاب اور حکمت کی تعلیم۔ اب یہ چیز غور کرنے کے قابل ہے کہ جب کتاب کی تعلیم دینے کے لیے بھیجا گیا تو یقیناً آپ کو تمام کتاب کا علم ہونا چاہیے، اور یہ تصور جو امی کا ہے وہ بھی میں سمجھتا ہوں یہ خاص موقع ہے بعثت کا کہ اس چیز کے اظہار کو کرنے کی ضرورت ہے کہ امی کا یہ مطلب معاذ اللہ نہیں ہے کہ نبی کے پاس علم نہیں تھا، بلکہ کہیں سے سیکھا ہے یا کسی فرشتے نے سکھایا ہے۔ یہ چیز قابل غور ہے کہ اللہ نے کہا ہم نے آپ کو بھیجا ہے تعلیم دینے کے لیے کتاب کی، اور اگر کتاب میں ہر چیز ہو جاتی تو پھر اس کی ضرورت نہیں ہوتی کہ اللہ کہتا کہ حکمت بھی سکھانا ہوگا، یعنی وہ چیز جو ظاہراً کتاب میں آپ کو نہیں ملے گی وہ نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو تعلیم فرمائیں گے تمام امت کو، اور وہ ہے حکمت الہیہ۔ اور یہ خاص موضوع تھا اپنے طور پر کہ یہ چیز، اور اس اعلان کے بعد بڑی ایک دلچسپ پہلو پیدا ہوتا ہے کہ تاریخ میں یہ بتلایا جاتا ہے کہ نماز ادا کرنے والے 3 شخصیتیں ہوتی تھیں۔ ایک تو خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رہتے تھے، اور آپ کے ساتھ مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام رہتے تھے، اور پیچھے حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کا تذکرہ ہے۔ تو غور کرنے کی یہ بات ہے کہ وہاں اور بھی وہ بہت سے لوگ تھے جو بعد میں بڑے بڑے مقامات پر اسلام کے پہنچے ہیں، تو کیا ان لوگوں میں یہ حس نہیں تھا کہ وہ جا کے نبی کے ساتھ شامل ہو؟ یا تو بہت سو نے اسلام قبول نہیں کیا تھا اس وقت تک، یا یہ تھا کہ اگر قبول کر بھی لیا تو اس قابل نہیں تھے کہ وہ جا کر نبی کے ساتھ نماز ادا کرتے خانہ کعبہ کے پاس۔ اب یہ تاریخی حقیقتیں ہیں، جو تاریخ ہے اس سے درگزر کرنا، اس کو بھلانا بہت مشکل ہے۔ آیتوں کی مطالب، روایات کے مطالب ان کو چینج کرنے میں تو کوئی مشکل نہیں ہوتی ہے کہ شاید یہ مقصد ہو، مگر جو چیز تاریخی حقیقت ہے اس کو انسان بھلا نہیں سکتا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ وہ موقع تھا، کہ یہ وہ تاریخی حقیقت تھی کہ اعلان بعثت ایک بہت اہم مقام تھا، کیونکہ سوال پھر یہ ہوگا کہ 40 سال تک آپ نے اتنا انتظار اللہ تعالیٰ نے کیوں کروایا؟ کیونکہ نبی کی نبوت تو اس وقت شروع ہو چکی تھی کہ جب آپ کی ولادت ہوئی ہے، بلکہ ولادت سے پہلے بھی، جیسے علامہ صاحب نے تذکرہ اس میں کیا کہ عبادتیں خصوصاً انبیاء علیہ السلام کی ہوں یا ائمہ کی ہوں، وہ ولادت سے قبل خود اپنے بطن مادر میں شروع ہو جاتی ہیں۔ تو یہ نہیں ہے کہ پیدا ہونے کے بعد عبادت کا سلسلہ ہو۔ تو یہ اتنے دن جو انتظار کروایا گیا، یہ مقصد یہ نہیں تھا کہ 40 سال کے بعد کرنا کوئی خاص اہمیت رکھتا ہے، کیونکہ جانتے تو سب تھے، جو لوگ اس وقت تھے، جو عالم توحید کی طرف جن کا رجحان تھا، وہ سب جانتے تھے۔ حنیفاً ابراہیمی کا جو تذکرہ ہے وہ سب جانتے تھے۔ اور ایک اور اہم موضوع یہ ہو جاتا ہے کہ بعثت ہوئی 40 سال کے بعد، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی 570 عیسوی میں۔ تو یہ جو 570 اور یہ 40 سال، 610 سال تک اللہ کی طرف سے کیا کوئی ظاہری نمائندگی تھی کہ نہیں؟ جبکہ احادیث میں اس کا تذکرہ ہے کہ اگر 2 انسان دنیا میں رہ جائیں تو ان میں سے ایک ہادی ہوتا ہے۔ تو سوال یہ ہوگا کہ حضرت عیسیٰ کے بعد ہدایت کا سلسلہ کس کے ذمے کیا گیا تھا؟ اور ہو سکتا ہے کہ حضرت عبد المطلب ہوں، حضرت ابو طالب ہوں، ان کے کیا درجات ہوں؟ اس پہ بھی آج غور کیا جا رہا ہے، بلکہ نبوت ابو طالب کے اوپر بھی کچھ تحریر کیا گیا کتاب کی شکل میں بھی۔ تو یہ غور کرنے کی چیزیں ہیں کہ جو بعثت نبی کے موقع پر ہم کو یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ یہ اعتراضات جو ہوتے ہیں کہ جبکہ 15 اور 16 اور 17 اور 20 سال میں اعلان ہو سکتا تھا، 40 سال تک اللہ تعالیٰ نے انتظار کیوں کروایا؟ کتنی اہم چیز تھی، کیونکہ بعثت کے اعلان کے بعد ایک دم عالم عرب میں اور تمام دنیا میں آپ کی شہرت بھی ہوئی، اور لوگوں نے آپ کو قبول کرنا بھی شروع کیا۔ تو یہ کیا 20 سال قبل ہوتا تو ہو سکتا کچھ اور لوگ قبول کرتے، مگر اللہ تعالیٰ کی کوئی خاص مصلحت تھی، اور یقیناً اس کے کوئی فوائد تھے کہ آپ کو 40 سال کی سن مبارک میں اعلان کا حکم ہوا۔
اور معراج کے سلسلے میں بھی بڑی اہم شے یہی ہے کہ انشاءاللہ علامہ صاحب بھی اس کا تذکرہ کریں گے کہ معراج میں ہماری نماز طے ہوتی ہے. نبی کو جب معراج نصیب ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے جو قرآن مجید میں تذکرہ کیا ہے، اور اس کے بعد اس ظاہری معراج کے بعد اور جو جسمانی تھی، یہ نہیں تھا کہ خواب کا عالم ہو، بلکہ آپ کو خاص طور پر کئی مقامات سے گزرتے ہوئے معراج کے لیے پہنچنا پڑا. اور قاب قوسین کی منزل پر آنے سے پہلے نبی نے کیا کیا چیزیں دیکھیں، اور آپ نے جو جلوے آپ نے دیکھے ہیں اور اس کا جو تاثر رہا ہے اور اس کے اثرات جو پیدا ہوئے ہیں، اس کی وجہ سے ہماری نماز بتلائی جاتی ہے کہ آپ کی تکبیریں بھی جو ارشاد فرمائیں، اور اس کے بعد سوروں کو بھی، بلکہ پہلی رکعت میں سورہ حمد اور اس کے بعد سورہ اخلاص بتلایا جاتا ہے، اور دوسری رکعت میں سورہ حمد اور اس کے بعد سورہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر کا تذکرہ ہے. تو یہ چیزیں جو ہوئی ہیں، اور دو سجدے جو رکھے گئے، ایک رکوع ہے مگر سجدے دو ہیں، تو ان سب کے پیچھے ایک پورا فلسفہ رکھا گیا ہے کہ آپ نے کچھ چیزیں دیکھیں، کچھ ذہن میں خیالات آئے، اور ان کی وجہ سے جو آپ نے حرکت کی ہے وہ معراج بتلائی گئی. اور معراج کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اسی شے کے اتباع کو مومن کے لیے معراج مومن صلات قرار دی کہ جو نبی نے کیا تھا معراج کے موقع کے اوپر. اور دوسرے یہ مسئلہ ہے کہ صرف ایک معراج نہیں بلکہ کئی موقعوں پر ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی معراج کے موقع اور منزلیں نصیب ہوئی ہیں. اور اسی لیے ہم الگ الگ تذکرے دیکھتے ہیں تاریخ میں، کیونکہ جو تذکرہ کیا گیا. اب میں علامہ صاحب سے اس طرف، اور اس سے پہلے میں سمجھتا ہوں شاعر اہل بیت آپ کے سامنے کچھ اپنا کلام پیش کریں گے جو اس موضوع سے متعلق ہوگا. یقیناً خدا ہم سب کو آج کے خاص موقع کی سعادت نصیب کر دے، اور خاص طور پر جہاں جہاں لوگ مومنین دیکھ رہے ہیں ان کو اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں، اور مزید ایک بار آپ لوگوں کو یہ موقع اور یہ دن مبارک ہو. حضرات، آج کے اس مبارک و مسعود موقع پر میں چاہتا ہوں کہ معراج سے متعلق دو چار شعر پہلے گوش گزار کروں، اس کے بعد پھر نعت کے شعر. عرض کیا ہے کہ تو اے تقدیر تاج عظمت کونین رکھ دینا، تو اے تقدیر تاج عظمت کونین رکھ دینا، میرے سر پر میرے سرکار کے نالین رکھ دینا، میرے سر پر میرے سرکار کے نالین رکھ دینا. الہی دیکھ لوں میں بھی تو ابروئے محمد کو، الہی دیکھ لوں میں بھی تو ابروئے محمد کو، میری آنکھیں ذرا قوسین کے مابین رکھ دینا. الہی دیکھ لوں میں بھی تو ابروئے محمد کو، میری آنکھیں ذرا قوسین کے مابین رکھ دینا. اور کہا اللہ نے قوسین کب حد ہے محمد کی، کہا اللہ نے قوسین کب حد ہے محمد کی، جہاں یہ آپ رک جائیں وہیں قوسین رکھ دینا. کہا اللہ نے قوسین کب حد ہے محمد کی، جہاں یہ آپ رک جائیں وہیں قوسین رکھ دینا. اور یہ شعر پیش کر رہا ہوں کہ اے خداموں کسی دن سبز گنبد کے چراغوں میں، اے خداموں کسی دن سبز گنبد کے چراغوں میں، نکل آئے جگہ تو میرے بھی دو نین رکھ دینا. اے خداموں کسی دن سبز گنبد کے چراغوں میں، نکل آئے جگہ تو میرے بھی دو نین رکھ دینا. تو اے تقدیر تاج عظمت کونین رکھ دینا، میرے سر پر میرے سرکار کے نالین رکھ دینا. اور سروش آنکھیں تیری عرش بری کی سیر کر لیں گی، سروش آنکھیں تیری عرش بری کی سیر کر لیں گی، تو ان کو زیر پائے صاحب قوسین رکھ دینا، تو ان کو زیر پائے صاحب قوسین رکھ دینا. اور ایک نعت شریف کے چند شعر، ایک مطلع دو تین شعر. جو آنکھوں میں
لگائی جائے گی مٹی مدینے کی، تو جلوے عرش کے دکھلائے گی مٹی مدینے کی۔ مدینے کی زمین پر صاحب معراج آتے ہیں، مدینے کی زمین پر صاحب معراج آتے ہیں، یہیں سے آسماں کہلائے گی مٹی مدینے کی، یہیں سے آسماں کہلائے گی مٹی مدینے کی۔ صفا مروہ ہیرا کی چوٹیاں بولی شب ہجرات، صفا مروہ ہیرا کی چوٹیاں بولی شب ہجرات، ہمارے آگے اب اترائے گی مٹی مدینے کی، ہمارے آگے اب اترائے گی مٹی مدینے کی۔ یہ ہے شہر مدینہ یا دبر سے سر کے بل چلیے، یہ ہے شہر مدینہ یا دبر سے سر کے بل چلیے، نہیں تو پاؤں میں آ جائے گی مٹی مدینے کی، نہیں تو پاؤں میں آ جائے گی مٹی مدینے کی۔ اور یہ دو شعر خاص طور پہ آخری شعر ہیں۔ یہاں کیا کام ہاتھوں کا، یہاں کیا ذکر دامن کا، یہاں کیا کام ہاتھوں کا، یہاں کیا ذکر دامن کا، کہ پلکوں سے اٹھائی جائے گی مٹی مدینے کی، کہ پلکوں سے اٹھائی جائے گی مٹی مدینے کی۔ اور یہ شعر نعت شریف کا۔ جدا ہوتی نہیں ابن علی کے پائے اطہر سے، جدا ہوتی نہیں ابن علی کے پائے اطہر سے،
زمین کربلا تک جائے گی مٹی مدینے کی، زمین کربلا تک جائے گی مٹی مدینے کی۔ اور نعت شریف کا مقطع ہے، بھلا مجھ کو زمین ہند کب تک روک سکتی ہے، بھلا مجھ کو زمین ہند کب تک روک سکتی ہے، سروش ایک دن مدینے جائے گی مٹی مدینے کی، سروش ایک دن مدینے جائے گی مٹی مدینے کی، جو آنکھوں میں لگائی جائے گی مٹی مدینے کی، تو جلوے عرش کے دکھلائے گی مٹی مدینے کی۔ بہت شکریہ، ماشاءاللہ۔ ناظرین ناظرات، آپ ملاحظہ فرما رہے تھے معروف مشہور شاعر اہل بیت جناب آغا سروش حیدرآبادی نے بہت خوبصورت انداز میں نعت شریف کے اشعار پڑھے، اور ان کا لکھنا، بیان کرنا، ان کا انداز، ان کی آواز منفرد ہے۔ اس سے قبل انہوں نے جو اشعار پڑھے وہ بھی بہت ہی عمدہ اور زبردست تھے۔ ہم بڑے ممنون ہیں آغا سروش صاحب کے کہ جنہوں نے وقت نکالا اور آج کے اس خصوصی پروگرام میں شامل ہوئے، جہاں حسینیہ.com اور المہدی.tv.com کے ناظرین و ناظرات ان سے استفادہ کر رہے تھے۔ محترم ناظرین و ناظرات، کیونکہ وقت ہمارا اختتام پذیر ہو رہا ہے، یاد رکھیے گا آج کا پروگرام لیلۃ المعراج اور یوم بعثت کے سلسلے میں تھا۔ معراج کی شب میں اللہ نے اپنے حبیب کو بلایا۔ حضور فرماتے ہیں مجھے 1000 مرتبہ ادن و منی کی آوازیں آئیں، اور ہر مرتبہ میں اتنا سفر کرتا تھا جتنا زمین سے آسمان اول ہے۔ اب خدا ہی بہتر جانتا ہے کہ اس معراج کا عروج کہاں تک تھا، بشر تو اس کو سمجھ ہی نہیں سکتا۔ البتہ یہ ہے کہ حضور نے یہ بھی فرمایا کہ 7 آسمانوں پر جب میں گیا تو ملائکہ نے مجھے علی علیہ السلام کو سلام کہنے کو کہا، اور جب میں عرش سے پیغام لے کے واپس آ رہا تھا تو خالق کی آواز آئی مافوق عرش سے، یا احمد، اے احمد، اذا نزلت علی الارض فقرا علیا من السلام، جب زمین پہ اتر جانا تو علی کو مجھ خالق کا بھی سلام کہہ دے۔ مولا علی کے چرچے کیونکہ آسمانوں میں ہے، عرش اور عرش کے اوپر ہے، تو جو لوگ بھی معراج کے قائل ہیں ان کو ولایت علی، ذکر علی، وجود فاطمہ سے، نماز سے انکار نہیں کرنا چاہیے۔ بعثت میں حضور نے فرمایا تھا انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، مجھے اخلاق کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ میں بھیجا گیا ہوں تاکہ اخلاق کے تقاضوں کو
पूरा करके इत्माम पजीर कर दूं। उम्मत मुस्लिमा में आज जो कमी है वो अखलाक मुस्तफ़वी की है। अगर अखलाक मोहम्मदी इंसान अपनी फितरत में रखता तो ये टेररिज्म ना होता, ये सुसाइडिंग ना होती, ये कुफ्र के फतवे ना होते, ये शान रिसालत में गुस्ताखी ना होती, ख़ानदान रिसालत से बेवफाई ना होती, लेग पुलिंग ना होती, तासुब ना होता, हसद ना होता, झूठ ना होता, निखफत व तकब्बुर ना होते और दूसरों को नीचा दिखाना ना होता, बल्कि आका के रास्ते पर चलकर इंसान मुजस्सम अखलाक बनता। अल्लाह मुझे और आपको तौफीक दे कि हम लैलतुल मेराज के तहाइफ को अडॉप्ट करें और अखलाक मोहम्मदी और मकसद बेअसत रसूल को समझते हुए दुनिया में हिकमत के साथ, मौइज़ा हसना के साथ इस्लाम मोहम्मदी को आम करें। खुदा करे इस अजीम मौका के सदक़े में, यौम बेसत के सदक़े में पूरी दुनिया से मुसलमानों की जो बदनामी हो चुकी है ये नेक नामी में बदले और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेसत का जो पैगाम लेकर आए थे उसे कंप्लीट करने के लिए उनका बेटा महदी दौरान जल्द ज़ुहूर पसीर हो। मैं गुजारिश करूँगा अल्लामा अलहाज फ़रत हुसैन मूसवी साहब से कि वो अपने मुख्तसर पैगाम के साथ इस प्रोग्राम का इख्तिताम करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाअल्लाह कल 12 बजे सफ़र इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के प्रोग्राम के साथ हम दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अल्लामा साहब, आपने जिस ख़ास अंदाज में आज के इस अहम मौके की तफसील बयान फरमाई है और आगा सरोश ने जी बिल्कुल बहुत बहुत बड़ा काम किया आपने और जो मकसद था वो पूरा हुआ कि हम चाहते थे कि कोई ऐसी चीज़ें इस ख़ास मौके के बारे में आपके सामने पेश की जाएं जिससे यकीनन रूहानी सुकून इंसान को नसीब हो। और ये बहुत अहम मौका है कि नबी को हमारे दरमियान भेजा गया ताकि हम उस उम्मत में शामिल हो जाएं जिस उम्मत को अल्लाह ताला ने ख़ास तौर पर पसंद किया है। और यकीनन आए कुरान में इसका तज़किरा है, इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात उलाइका हुम खैरुल बरिया। खैरुल बरिया उस उम्मत का हिस्सा है जो उम्मत मोहम्मदी है और खुदा हम सब को इस काबिल बनाए कि हम उस लक़ब से पुकारे जाएं, मुज़य्यन हों। और मैं ये इस चीज़ की ख़ास तौर पर तवज्जो दिलाना चाहता हूँ आप लोगों को कि अज़मत नबी को समझने की ज़रूरत है और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मुक़ाम था, जो आपको जो मेराज मिली है वो किसी और को नहीं मिली, बल्कि जैसे कि शायर अहले बैत ने भी कहा, क़ाब क़ौसैन व अदना, क्या तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता कि कितने क़रीब अल्लाह ताला के जलवों के आप हो चुके थे। क्योंकि अल्लाह को ख़ास मौक़ा पर मुक़ाम पर तसव्वुर नहीं है, मगर जो तशबीह दी जाती है और जो वहाँ के वाक़यात गुज़रे हैं और नबी को किस वजह से सुकून हुआ। और यकीनन हस्कानी ने और उलमाए शिया और सुन्नी दोनों ने तज़किरा किया है इस बात का कि अल्लाह ने जब सवाल किया कि आपने किस को उम्मत में जानशीन छोड़ा है, तो नबी ने भी सिर्फ इशारा किया, कहा सबसे खैर उम्मत जो है उसको छोड़ के आया हूँ। तब अल्लाह ताला ने कहा, हाँ हम जानते हैं कि अली को आप छोड़ के आए हैं, अपने क़ायम मुक़ाम बना के आए हैं। तो उस दिन वो विसायत नूरानी और रूहानी का भी तस्फिया हो चुका कि नबी का जो वारिस होता है वो वही नफ्स नबी है जो अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। और इस मौके के ऊपर अल्लाह ने जब दूसरा सवाल किया कि आप देखना चाहते हैं उनको कि जो आपकी पुश्त में आने वाले हैं, और आपने कहा और अर्श की सीधी जानिब जो आपने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी नज़र की, तो आपने क्या देखा कि वहाँ मासूमीन अलैहिमुस्सलाम इबादत में मसरूफ़ हैं और इमाम महदी आखिरुज़्ज़मान अलैहिस्सलाम कौकब दुर्री के मौक़फ़ में दरमियान में इबादत में हैं। और अल्लाह ने कहा कि उन्हीं के ज़रिए मैं दुनिया में अपना पैगाम पूरी दुनिया में राइज करने वाला हूँ, दुनिया में क़िस्त व अदल करने वाला हूँ, जो मेरा मकसद है।
تو اللہ کے مقصد کے پورا کرنے کے لیے جب امام علیہ السلام آئیں گے یقیناً ہم اس وقت جب معراج ہوگی، معراج کا تذکرہ ہوگا، اور یقیناً ہم کو اس وقت وہ سرور حاصل ہوگا جو اللہ تعالیٰ نے ہماری قسمت میں انشاءاللہ رکھا ہے۔ اور اس موقع کے اوپر میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ تمام جہاں پر مومنین اور مومنات ہیں جو اس کو دیکھ رہے ہیں، وہ اپنے آج کی ذمہ داری ہے، آج زیارت نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادا کرنا بھی ضروری ہے، جس کے ساتھ 4 رکعت نماز بھی رکھی گئی ہے۔ 12 رکعت کا آج جو عمل ہے وہ بھی اپنی جگہ رکھا گیا ہے، اور معراج کا بھی اور بعثت کے موقع کے اوپر بھی جو دعائیں رکھی گئی ہیں اس کی تلاوت ہمارا فرض ہے۔ اس میں وقت زیادہ نہیں ہوتا، مگر یقیناً بہت بڑی سعادت نصیب ہوتی ہے، اور خاص طور پر آج جو لوگ روزے سے ہیں، صیام کے عالم میں ہیں، ان لوگوں کو 80 علامہ صاحب نے کل 80 سال کا جو عبادت کا ثواب ملنے والا ہے۔ انشاءاللہ خدا ہم سب کو اس قابل بنائے کہ ہم آج کی اس مبارک موقع پہ ہمارے گھروں میں سکون نازل ہو، جہاں جہاں مومنین ہیں، مسلمین ہیں، ان سب کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت ہو، جو عالم اسلام میں خلوص سے دین نبی اور آل نبی پہ گامزن ہے، خدایا ان سب کو کامیاب فرما، خدایا ہم سب کو اس قابل بنا دے کہ ہم قرآن و اہل بیت سے ہر وقت متمسک رہیں، آئندہ ہماری آنے والی نسلوں کو ان عجیب ماحول سے گزر رہے ہیں، خدایا ان سب کو، ہمارے آنے والی نسلوں کو محفوظ فرما، اور ان کو دین نبی اور دین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اور گناہان کبیر و صغیرہ ہمارے آج کے اس موقع پر بخش دے، خدایا جو بیمار ہیں، جہاں جہاں پر بھی بیمار ہیں، ان کو شفاء کامل عاجلہ عطا فرما، اور خاص طور پر عالم رضا صاحب جنہوں نے اس کا انتظام کیا ہے، ان کو، ان کے بھائی جاوید رضا صاحب کو، سب کو جلد از جلد صحت نصیب فرما۔ دنیا کے جو حصوں میں لوگ جو دہشت گردی کا شکار ہوئے ہیں، جو اس وقت بیمار ہیں، ان کو بھی شفاء کامل عاجلہ عطا فرما۔ یا اللہ مسلمانوں کو توفیق عطا فرما کہ وہ صحیح معنی میں رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نمائندگی کرتے ہوئے ان کے راستے کو دنیا کے سامنے اجاگر فرمائیں۔ اور اس موقع پہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو بعثت ہوئی تھی اس وقت جو اعلان ہوا تھا رحمت للعالمین کا، تو یقیناً نبی اپنا دفاع یا دین کا دفاع کرنا آپ کے لیے ظاہراً مشکل تھا، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت علی علیہ السلام مولا متقیان کو مقرر فرمایا تھا۔ خدایا ہم سب کو مولا متقیان کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم اپنے جو عوامل ہوتے ہیں، جو اعمال ہیں، ان سب کو مولا اور آل رسول اور امام حسن امام حسین علیہ السلام کے طریقے پر ادا کرنے کی ہم کو توفیق عطا فرما۔ ہمارے اعمال قبول فرما، میرے مالک تعجیل فرما ظہور میں قائم آل محمد علیہ السلام کے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔